अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। ईद का तीसरा दिन है। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज की जो एपिसोड है अपने हवाले से, बिल्कुल अपनी मौजू के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी टीम जो है वो मुझे इस किस्म के प्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करती है। मैं आपके सामने कोई भी अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, उसमें मेरी तमाम टीम जो है वो बिल्कुल उसी तरह मेहनत से काम कर रही है, लगन से काम कर रही है। आज का जो एपिसोड है स्पेशल ईद का, उसमें मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा डॉक्टर शेर अली से। एक जाना पहचाना नाम है अदब के हवाले से। और उसके अलावा हमारे साथ उबैद बाज़ी अमर साहब है, मारूफ शायर। उसके अलावा आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मारूफ सीनियर शायर हैं इफ्तिखार बारी साहब। उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। हमारे साथ जो हैं वो शाहिद साहब भी हैं, शाहिद हनीफ साहब दरस तदरीस से वाबस्ता है और उनका भी मजमूआ भी आ गया एक अफसानों का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि गुफ्तगू के बाद हम आपको एक अवामी मजमे में लेके जाएंगे और वहाँ आपको बताएंगे कि आज के हमारे जो इस वीडियो की ख़ास बात है कि हमारे उदबा शोरा जो हैं वो अवाम से जुड़े हुए हैं और अवाम में जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस देख रहे हैं। एक अवामी म्यूज़िकल शो आपको बताएंगे, तो देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और बज़्म फानूस के पहले जनरल सेक्रेटरी जो जिनका जिक्र कर रहा था मैं कि बर्मिंघम में हैं अब्बास मलिक। जी जी बिल्कुल, ये जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जी थे। बिल्कुल सही फरमाया। और वहाँ एक इदारे में ये प्रोफेसर हैं अब। आई सी। जी, मेरा इनसे भी रब्ता रहा है, अच्छा। अब्बास मलिक साहब से। जी आई जी सी। जी जी। वहाँ एक इदारे में यानी उर्दू ज़ुबान और अदब के प्रोफेसर हैं। और जियो ये जंग से भी, जंग और जियो दोनों को ये वो रिपोर्ट भी करते हैं एज ए रिपोर्टर। जी, बल्कि ये क्यूम ताहिर, नसीम सहर, ये जिन दिनों इंग्लैंड गए थे तो वो उन्होंने ये अरेंज किया था। जी उसमें पाकिस्तान के अहमद नदीम कासमी थे जी और बहुत अच्छे जो पाकिस्तान के नुमाया बड़े शायर जी अदीब हजरात जी वो उनके साथ थे। तो वो उनमें से किसी एक साहब ने एक सफ़रनामा मैं देख रहा था वो छपा, तो उसमें अब्बास मलिक का जिक्र था। जी तो जिक्र खैर इसी सिलसिले में था कि जितनी अदबी तकरीबात लंदन, बर्मिंघम और दूसरे शहरों में हुई उसकी रुदात थी और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। ये इस हवाले से यानी इफ्तिखार हुसैन साहब, ये बात भी एक तरह से अहमियत की हामिल है कि ज़ाहिर है यानी तकसीम हिंद के बाद तो बीच में ऐसे दौर भी रहे कि यानी राब्ते बड़े अच्छे रहे, हालात बड़े खुशगवार रहे, लेकिन ऐसे दौरानिए भी रहे हैं बीच में कि बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है और सियासी अजीब कह लीजिए कि तातुल का। और फिर ज़ाहिर है वो जो सियासी तातुल है वो फिर अदबी, सकाफती और तहजीबी तातुल का यानी एक बन जाता है उसकी सूरत। तो जो बरतानिया जो उर्दू का तीसरा बड़ा मरकज़ है, और जिस तरह आपने फरमाया यानी सऊदी अरब है या यूएई है, तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि ये ऐसे जजीरे थे उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान से भी लोग जाते थे, जहाँ हिंदुस्तान से भी लोग जाते थे। और वहाँ पर यानी जो मुशायरे हुए, मसलन उर्दू मरकज़ लंदन ने जो काम किया, अब फैज़ का जो कुलियात है, सारे सुखन हमारे, वो सबसे पहले इफ्तिखार आरिफ ने वहाँ से शाया किया। इसी तरह यानी फैज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं और गोपी चंद नारंग, अब गोपी चंद नारंग का ताल्लुक जो है वो डॉक्टर गोपी चंद वो हिंदुस्तान से है। और वहाँ पर यानी मुशायरे से पहले यानी एक ये रिवायत भी आई कि एक शायर के बारे में यानी उसका तबसरा यानी तजिया किया जा रहा है। और बहुत तो वो यूट्यूब पे जो चीज़ें यानी पड़ी हैं उनको जो आज यानी नौजवान नस्ल देख रही होती है। इसी तरह अमेरिका में यानी एक मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, ये जो एक तंजीम है वहाँ न्यूयॉर्क में शायद, तो उन्होंने जश्न इफ्तिखार यानी वहाँ बर्पा किया और वो कोई 3-4 घंटे की उनकी यूट्यूब पे वीडियो है। तो कमाल
اور وہاں یعنی انہوں نے پھر بلایا نسیم سید کو، اشفاق حسین کو. تو یہ چیزیں اس کو اگر ایک وسیع تناظر میں پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ بڑی اہمیت ہے. تو اسی طرح بزم فانوس جس طرح، تو آپ لوگوں کی بہت زیادہ یعنی کنٹریبیوشن ہے اس پہ، آپ ذرا پلیز ذرا بات کیجیے. میں اس کی داد دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے اگر انہوں نے اس میں پوری ہمارے ساتھ حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو ممکن نہیں تھا. کہ 77-78 وہ زمانہ ہے کہ سعودی عربیہ میں لوگ روزگار کے سلسلے میں تو گئے ہوئے تھے، لیکن ایون چھٹی والے دن دوست ایک دوسرے دوستوں کے گھروں میں بھی جاتے تھے تو ایک خوف کا عالم ہوتا تھا کہ ابھی دروازے پہ بیل ہوگی اور پولیس آ کے پوچھے گی کہ اتنے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں. اس ایسے گھٹن والے ماحول میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی مشاعرے، کسی ایسی تقریب کا ذکر بھی کر سکیں. اور اس میں ہم نے، لیکن جب یہ عباس ملک، آغا صاحب ہمارے جو دوست تھے، فصیح الدین عرشی، میں اور دوسرے جو دوست تھے، ہم نے امیر گلستان جنجو جو ہمارے سفیر پاکستان، ان سے بات کی اس سلسلے میں. تو انہوں نے اسے تھوڑا سا پرولانگ کرنے کی کوشش کی کہ ابھی ایمبیسی کا ہال بننے دیں پھر ساری چیزیں. میں نے کہا وہ لمبا پروگرام ہے، ابھی ہونا چاہیے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں جس طرح کا ماحول ہے آپ کی امداد کے بغیر ممکن نہیں، ورنہ تو لوگ خوف کے مارے یہ ایسی تقریبات میں نہ آئیں گے، نہ کوئی منعقد کرا سکے. پھر انیس الدین احمد، خالد نصیر صاحب ہمارے لیبر اٹیچی تھے، بڑے ادب دوست، سب نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، گو ہیڈ. اپنے پاکستان اسکول جو ہے اس میں 500 بیعت فیض کے سلسلے میں سب سے پہلا یہ مشاعرہ اور یہ تقریری مقابلہ یہ وہاں رکھا اور یہ تاریخ بن گئی. اس کے بعد تو پھر 5 اسٹارز ہوٹلس میں 14 اگست 23 مارچ کی تقریبات، پھر عالی صاحب تشریف لاتے تھے، ہمارے پاس قیام کرتے تھے، اور 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ضمیر جعفری صاحب، احتشام ضمیر صاحب کے پاس تبوک میں آتے تھے. تو وہ وہاں سے دوسرے دن یا تیسرے دن ریاض ہمارے پاس آ جاتے تھے، ماشاءاللہ، اور پھر وہ مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. احمد فراز صاحب لندن سے، قیوم طاہر، نسیم سحر ان کے پاس آئے، پھر ہم نے اس مشاعرے میں شرکت کی. پھر ہم نے جو مشاعرہ ضمیر جعفری صاحب کے اعزاز میں کیا تو اس میں قیوم طاہر، نسیم سحر، نعیم حامد علی اور بہت سارے جدہ کے شعراء نے خصوصی شرکت کی ریاض میں آ کے، اور یہ سلسلہ چل نکلا. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کے افتخار صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اپنا کلام سنائیے ہمیں. جی اچھا، میں بھی ذکر کر رہا تھا اپنی یادداشت. جو یاد ہے آپ کو، جو اسٹارٹ تو کریں، آ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا پس منظر بتا دیں. اور ہم یعنی ممنون ہیں امتیاز قریشی صاحب کے بھی اور عبید باسل عمر صاحب کے بھی کہ یہ ایک انفارمل سی یعنی یہ نشست برپا ہوئی ہے. جی افتخار صاحب. اچھا، میں عبید باسل نے مجھے یاد اس طرف اشارہ کیا، کوپن ہیگن میری ایک نظم. ہاں تو یہ بھی بڑا تاریخی واقعہ کہ میں جس سعودی شہزادے کے پاس میں جاب کر رہا تھا، تو یہ فرسٹ ٹائم کنگ خالد نے سعودی نیشنل ویک منانے کا پروگرام بنایا کہ دنیا کے تمام ممالک میں سعودی کلچر اور ٹریڈیشن کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے
ہر ملک میں ایسی تقریبات کی جائیں جس سے سعودی کلچر اور ٹریڈیشن انٹروڈیوس کرانے میں مدد مل سکے. اور اس سلسلے میں پہلا پروگرام جو تھا وہ کوپن ہیگن ڈنمارک میں ہوا اور اس میں سعودی شہزادے کو انوائٹ کیا گیا تھا. سبحان اللہ. تو لیکن وہ چونکہ یونائٹڈ نیشن میں مصروف تھے وہاں کی کسی تقریب میں، انہوں نے اپنے بھائی کو کہا. ان کے بھائی کہیں اور مصروف تھے اور وہ بھی نہیں جا سکے. اور آخرکار کہا گیا کہ یہ اس تقریب میں شرکت کے لیے میں جاؤں. میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی. میں نے ان سے کہا کہ میرے جانے کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. یہ سعودی نیشنل ویک ہے سعودی کلچر اور ٹریڈیشن انٹروڈیوس کروانے کے لیے. اس میں پاکستانی ہوں، میں آپ کے کلچر اور ٹریڈیشن کس طرح اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ تقریباً 80 لیڈنگ کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا تھا جس میں سارے سعودیز، شیخ اور جنرل مینیجرز اور کمپنی کے مالکان تھے. ایک میں اکیلا پاکستانی تھا جو اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو وہاں وہ تقریباً 20-25 دن کوپن ہیگن ڈنمارک میں رہنے کا جو سفر وہاں رہنے کا اتفاق ہوا. تو وہ وہاں کوپن ہیگن سے متاثر ہو کے نظم ارشاد. اے صنم خانہ آذر، اے خیال دل ارجن، تیرے جلووں میں الجھ کر ہے زباں گم نظر دن. سبحان اللہ. تیرے گلزار حسینوں کے مہکتے آنچل، نغماؤ کیف کے سینے میں جو ڈالے ہلچل. یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ دھنک رنگ، یہ بادل مجھ کو دیوانہ بناتے ہیں جو ہر دم ہر پل. تیری صبحوں کے تبسم کو بیاں کیسے کروں، تیری شاموں کے ترنم کو بیاں کیسے کروں. دن تیری گود میں ڈھلتا ہے ستارہ بن کر. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. دن تیری گود میں ڈھلتا ہے ستارہ بن کر، نکھت و نور کا بہتا ہوا دھارا بن کر. کیا بات. روشنی دل کی نگاہوں میں سمٹ آتی ہے، زندگی حسن کی باہوں میں سمٹ آتی کیا ہے. بات. میکدے میں تیری الفت کے پیام آتے ہیں، رقص کرتی ہوئی حوروں کے سلام آتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے تابندہ ستارے سر شام آتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں سب اٹھتے ہیں جام آتے ہیں. کیا اچھا سبحان اللہ. کلیاں کھلتی ہیں. کلیاں کھلتی ہیں سب اٹھتے ہیں کیا جام اٹھائے ہیں. جام آتے ہیں. اور ڈوب دن تیری یاد میں ڈھلتا ہے ستارہ بن کر، نکھت و نور کا بہتا ہوا دھارا بن کر. روشنی دل کی نگاہوں میں سمٹ آتی ہے، زندگی حسن کی باہوں میں سمٹ آتی ہے. سبحان اللہ. جب بھی ماضی کے دریچوں پہ نظر جائے گی، یاد آئے گی تیری کرس تیری جھولی ہوئی. پھر انہیں چاند سے چہروں کی دمکتی بجلی، یوں میرے روح کے سناٹوں میں در آئے گی. صبح جیسے نسیم آتی ہے گلچن گلچن، صحیح. چاندنی جیسے اتر آتی ہے آنگن آنگن. کیا بات. سبحان اللہ. اے صنم خانہ آذر. سبحان اللہ. منظر کشی کیا خوبصورت. کیا جب کبھی بھی علی صاحب آئیں، جمیل الدین علی صاحب جی، اور جعفری صاحب سے ضمیر جعفری آئے ہیں یا دوسرے، تو ان کے اعزاز میں مشاعرہ منعقد کیا. اور جب میں اسٹیٹ سیکرٹری ہوتا تھا
تو میں کچھ تازہ کلام سنانے کی کوشش کرتا تو وہ فرمائش کرتے تھے پہلے کوپن ہیگن سنو۔ تو وہ یہ میری ڈیوٹی اس لیے ابھی تک یاد رہ گئی، کچھ پند ابھی بھول گیا، کچھ یاد رہ گیا کیونکہ یہ اتنی دفعہ سنا ہے۔ وہ کال خالد نصیر ہمارے لیبر اٹیچی، وہ کہتے تھے ڈنمارک کے جو ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا تمہاری اس نظم نے ڈنمارک کے لیے۔ بہت نوازش افتخار صاحب، بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر نے حالانکہ منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ نہیں بولنا، اس لیے ہم زیادہ ان کو بڑی بات ہے آج انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے افتخار بھائی نے۔ عبید صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ چونکہ اچھا ہوگی تو نظم آپ بھی مشاعرہ شروع ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں یہ آپ میں بس میں وہ ایک نظم سنا دیتا جی۔ ہوں چھوٹی سی، اگر میں آسماں ہوتا۔ جی اگر میں آسماں ہوتا تیری بے آب دھرتی پر کوئی چشمہ اگا دیتا۔ کیا بات! اگر میں آسماں ہوتا تیری بے آب دھرتی پر کوئی چشمہ اگا دیتا، سمندر بھیج دیتا میں تیرے صحراؤں کی جانب، تیرے آنگن میں ساون کا کوئی بادل کھلا دیتا، مٹا دیتا اداسی کی گھنیری دھند کو رنگوں کی بارش سے۔ کیا بات! مٹا دیتا اداسی کی گھنیری دھند کو رنگوں کی بارش سے، سحر کی اولین کرنوں کو تیرے نام کر دیتا۔ اگر میں آسماں ہوتا مرادوں کی سبھی کلیاں طلب کرنے سے پہلے ہی تیرے دامن میں بھر دیتا۔ کیا بات! طلب کرنے سے پہلے اگر میں آسماں ہوتا مرادوں کی سبھی کلیاں طلب کرنے سے پہلے ہی تیرے دامن میں بھر دیتا، تجھے خوابوں کے بدلے ایک حسین تعبیر دے دیتا، میں اپنی سب خدائی تیرے ان قدموں میں رکھ دیتا۔ اگر میں آسماں۔ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہمیں قیمتی وقت دیا ہے، یہ بہت اعزاز ہے ہمارے لیے، آپ ہماری اس محفل میں موجود ہیں، اور میں اصل میں افتخار بھائی کو ان محفلوں میں بہت مس کرتا ہوں۔ ہم گھر میں بھی بیٹھتے ہیں نا تو وہ یہ ہمارے یعنی ادبی محفلوں کی بھی اور گھریلو محفلوں کی بھی جان ہے نا، تو ہماری ڈسکشن ہی یہی ہوتی ہے، شعر و ادب اور اس طرح۔ تو ابھی کچھ دنوں سے جب یہ علیل ہے اور اب ماشاءاللہ روبہ صحت ہے، تو یہ ہے کہ آج اچھا لگا بہت عرصے کے بعد۔ ہم بارے دیگر عبید صاحب کے اور امتیاز قریشی صاحب کے ممنون ہیں، شاہد صاحب آپ کے بھی بہت اچھی گپ شپ رہی اور اچھی محفل رہی۔ جی بہت Thank you so much. شکریہ۔ میرے ایک دوست ہیں، اب دیکھیں آپ نے بات کی یادداشت، یہ اس اٹیک کے بعد وہ میں نے محسوس کیا میں نام بھولنا شروع ہو گیا۔ میرا بہت عزیز دوست ہے، وہ پہلا جنرل سیکریٹری تھا بزم فانوس کا وہاں، اچھا، پھر وہ انگلینڈ چلا گیا تو میں جنرل سیکریٹری، تو اس نے وہی شادی برمنگھم میں کر لی تھی۔ کون کیا نام تھا؟ وہی میں اب وہی کہہ رہا ہوں کہ اب نام جو ہے وہ میں بھولنا چاہوں۔ وہاں جس تنظیم سے وہ وابستہ ہیں، کیونکہ برمنگھم یعنی برطانیہ میں جتنے بھی پرومیننٹ لوگ ہیں سب سے میں رابطے میں بھی رہا، اور وہ سب میرے وہ جیو نیوز کے نمائندہ تھے پہلے۔ ہاں ان کا نام ہے کیسر صاحب کوئی نہیں کیسر نہیں، افتخار نہیں اچھا ابھی آ جائے گا نام۔ جی آپ گفتگو جاری رکھیں۔ میرا رابطہ رہتا ہے، یہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے منقطع ہوا ہے، وہ میری وجہ سے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، اور ورنہ میرا ان سے رابطہ۔ وہ ایک شاعر ہیں، وہ ریاض میں تھے، اقبال غالی، وہ اب انگلینڈ میں ہے، تو میں نے اس نے کہیں بڑی مشکل سے کہیں سے میرا نمبر ڈھونڈا، 10 سال بعد اچانک مجھے کال کی اور کہا دیکھ لے بھائی میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔
وہ میں نے اسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے لوگ یہاں آتے ہیں، میں وہاں سے آیا تھا سعودیہ سے، انگلینڈ لندن آیا تھا، لوگ آتے ہیں یہاں انجینئرنگ کرنے، ڈاکٹر بننے. میں نے میوزک میں MSc کیا اور پھر یہیں اکیڈمی بنائی اور یہاں ہی میں کسی یونیورسٹی میں میوزک پڑھا بھی رہا. سبحان اللہ. میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو تمہارا شوق تھا وہ تمہارا پروفیشن. بالکل. اور اسپیشلی اس میں سر یعنی جو مغربی خطے ہیں، جو مغربی جو اردو بستیاں ہیں ہماری، اس میں یعنی اردو زبان، ادب، پھر ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، خصوصاً ہماری موسیقی، مشرقی موسیقی، تو ان چیزوں کو وہاں پر یعنی اس کو زندہ رکھنا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ تو بہت اہم بات ہے. ناصر کاظمی کے صاحبزادے پروفیسر باسر کاظمی بھی برمنگھم میں ہیں، اور یعنی بہت سارے وہاں پر ایک ہیں پروفیسر غلام قادر آزاد، اس طرح ڈاکٹر مختار الدین احمد، وہاں بہت اہم لوگ ہیں یعنی برطانیہ میں. ایک صاحب تھے غالباً برمنگھم میں ہی، انہوں نے وہاں پر اقبال اکادمی بھی بنائی تھی. ڈاکٹر دورانی، پورا نام میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر دورانی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ جو ناسا کی ٹیم گئی تھی چاند پہ، چاند سے جو مٹی آئی تھی وہ اس کو جو خاک کو پتہ نہیں، ہاں خاک کے آسمان یا نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو وہ وہاں سے جو مٹی آئی تو اس کا انالیسز جو لوگ کر رہے تھے کہ آیا یعنی یہ مٹی ایسی ہے کہ اس میں فصلیں اگائی جا سکیں یا کیا. تو یہ چونکہ شاعر بھی تھے تو انہوں نے اپنے مجموعہ شعر کا عنوان رکھا غبار کہکشاں، اور اس کا جو یعنی فلیپ ہے وہ افتخار عارف صاحب نے لکھا تھا. افتخار عارف صاحب بھی وہاں اردو مرکز لندن 14 سال انچارج رہے اس کے، جو BCCI نے وہ ادارہ بنایا تھا، مشتاق احمد یوسفی اور یہ سب. تو افتخار عارف نے لکھا کہ جو شخص یعنی چاند سے آئی ہوئی مٹی کو غبار کہکشاں کہہ رہا ہے تو اس کے شاعر ہونے میں تو کوئی یعنی شبہ نہیں ہے. کیا ایک نرالی ترتیب ہے نا، غبار کہکشاں. تو برطانیہ میں بہت یعنی اچھی ایک اب یعنی یہ چیزیں سکڑتی جا رہی ہیں. تو جو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے کلیگ رہے اقبال صاحب، وہ ایسے لوگ بہت اہمیت کے حامل ہیں جو اپنے کلچر کو اور اس کو نا یعنی آگے یعنی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا، امتیاز قریشی صاحب، یہ افتخار حسین بارک صاحب سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں جو خاص طور پر اس حوالے سے کہ جو سعودی عرب میں جو شعر و ادب کا ابتدائی دبستان ہے، یا یوں کہیں کہ اس صحرا میں جو پودے لگائے گئے ہیں نا اس عہد میں، وہ بھی بڑا ایک تحقیق کا اکثر ایک موضوع بنتا ہے. اور بارک صاحب نے وہاں یہ آبیاری کی شعر و ادب کی، وہاں بزم فانوس انہوں نے قائم کی. تو یہ بڑی یادداشتیں میں نے تو بارک صاحب کو کہا ہے کہ یہ لکھیں، یہ ضائع نہ دیں. بڑے بڑے نامی گرامی شعراء چند دوست تھے ایسے جن کی کاوشوں سے ورنہ صحرا میں کوئی نخلستان اس وقت نہیں تھا. یہ اسلام الدین آغا ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے امیر گلستان جنجوعہ ہمارے ایمبیسیڈر، انیس الدین احمد ہمارے کونسلر جنرل، اور فصیح الدین عرشی بہت اچھے شاعر تھے. یہ چند اور دوست. اچھا، کچھ اور پس منظر میں چلے گئے، شبنم مناروی وغیرہ بھی بہت. شبنم مناروی تھے، ڈاکٹر فہیم اعظمی، صلاح الدین پرویز اور عطیہ خلیل عرب بھی، ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب.
to